नाज़रीन आदाब अर्ज़ हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बहुत ही रहम करने वाला है। अब से थोड़ी देर पहले जब मैं ये व्लॉग स्टार्ट करने लगा तो एक अफसोसनाक स्टोरी आई। ISPR की जानिब से मैसेज आया कि प्रेस रिलीज आ रहा है, और फिर अफसोसनाक खबरें सुबह से आ रही थी, लेकिन ISPR ने ये बताया था कि चूँकि कुछ वाक़या हुआ है लेकिन कुछ कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन है, तो हम आपको फाइनल इन्फॉर्मेशन देंगे। मुख्तलिफ जगहों से आ रही थी स्टोरी कि फ़ौजी जवानों पर हमला हुआ है, कहाँ हुआ है, उसके हवाले से भी मुख्तलिफ इत्तलात थी। अब तफसील आई, ISPR ने तफसीली प्रेस रिलीज भेज दिया। उसमें उन्होंने ये बताया कि 13 जवान शहीद हुए हैं। एक बारूद से भरी गाड़ी जो है वो फितरतुल खारिज के दहशतगर्दों ने टकराने की कोशिश की, लेकिन जो काफिला का सालार नौजवान था उसने उसको नाकाम बनाया, लेकिन उसने गाड़ी घुमा कर फिर काफिले की एक और गाड़ी से टकरा दी। उसके नतीजे में 13 जवान शहीद हुए हैं। वो किसी माँ के बेटे थे। 13 माओ की गोद उजड़ गई। और ये उन लोगों ने किया है जो इस्लाम के नाम पर भारत से पैसे लेते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने वो डोजियर देखे हैं जिसमें ये अकाउंट नंबर्स भी हैं और अमाउंट ट्रांसफ़र होने वाली भी है। फिर मैंने वो ऑडियो सुनी है जिसमें भारतीय लोगों की गुफ्तगू होती है। फिर मैंने कुछ पख्तून ये जो है ग्रुप, ये जो मैसूद ग्रुप है उसमें नूर वली मैसूद का, उसकी कुछ ऑडियो सुनी, और फिर मैंने जो पश्तो जानते हैं दोस्त उनसे ट्रांसलेट कराई, तो पता चला ये गुफ्तगू हो रही है। उनके अकाउंट्स में पैसे भारत से आते हैं। ISPR ने तो आज बराह रास्त पहली बार इल्ज़ाम आयद किया कि भारत में मनसूबाबंदी हुई, उसकी सरपरस्ती में यह वाक़या हुआ। 2 ख़वातीन शदीद ज़ख्मी हैं, एक बच्चा शदीद ज़ख्मी है। दुआ करनी चाहिए कि वो सेहतियाब हो जाए। लेकिन इसको ज़रा हम देखते हैं कि आज ही आर्मी चीफ ने जो है कराची में जो खिताब किया, फील्ड मार्शल का खिताब जो है वो पाकिस्तान नेवल एकेडमी में था, जहाँ जो है वो आ रहे थे कैडेट्स पास हो रहे थे। उसमें मुख्तलिफ मुल्कों के भी थे। उन्होंने अपनी तकरीर में बहुत वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये कहा कि खित्ते का सबसे बड़ा दहशतगर्द भारत है, भारत दहशतगर्द रियासत है। और उन्होंने उसकी मिसालें भी दी, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान जो है वो अपनी हिफाजत के लिए कहीं किसी भी हद तक जाएगा। हमने मार्का हक में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूम के दौरान हमने भारत को अपने से कई गुना ताकतवर भारत को बताया कि वतन का दिफा कैसे करते हैं। हम अपनी क़ुव्वत में इजाफा कर रहे हैं, और उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक हमारी ज़रूरियत मौजूद है। और उन्होंने कहा कि भारत मुस्तकबिल में भी ना हमने पहले उसको कभी कामयाब होने दिया, ना मुस्तकबिल में कामयाब होने देंगे। लेकिन ये भारत जब से भारत की हुकूमत में आई है BJP, उस वक्त से ये जो है वो खून भारतीय हुकूमत के मुंह को लगा हुआ है। कभी वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करती है, फिर ईरान में भी करवाती है। ईरान की जो मुखबरी करती है इसराइल को, उसमें लोग मारे जाते हैं, मासूम बच्चे मारे जाते हैं। कनाडा में दहशतगर्दी करवाती है, अमेरिका में करवाती है। तो भारतीय हुकूमत क्या चाहती है दुनिया से, ये ज़रा बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला जो है वो हम सब के हाल पर रहम करे, और हमें सबको जो है वो अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अब इसी पर ले लें, आज रनडाउन को से गुरेज करते हैं। आज ऑपरेशन सिंदूर को ले लें। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था? भारत ने अब दुनिया ने तस्लीम भी कर लिया, एस्टेब्लिश भी हो गया कि वो ऑपरेशन भारतीय फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन था। अपने ही शहरी मारे उसने, और इससे पहले भी किया उसने। उसने पुलवामा में किया, उससे पहले भी किया। ये तमाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। एक ऑपरेशन वो जो नौजवान था डार, उसको जिस तशद्दुद का निशाना बनाया था, उससे ज़ाती बदला लिया। आर्मी चीफ ने आज के खिताब में भी कहा, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जब सरकारी नौजवान ज़ेर तरबियत अफसरान से मुलाकात की थी, उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि ये भारत की जो अपनी इंतहा पसंदी है, भारत की जो अपनी पॉलिसियाँ हैं, नाइंसाफ़ियाँ हैं, अक़लियतों के साथ जो सलूक है, ये दहशतगर्दी अगर भारत में होती है तो वो उसकी वजह वो है। ये बड़ी बुनियादी बात है, क्योंकि पाकिस्तान में भी जब ये दहशतगर्दी होती है तो लोग इसको माजी में जोड़ते रहे हैं, और इमरान खान तो ये कहते रहे हैं कि जनाब तालिबान बड़े अच्छे लोग हैं, इनको दफ्तर खोल कर दिया जाए। और दफ्तर PTI की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में। फिर क्या बना? खैबर पख्तूनख्वा में ही मीर अली है, तो क्या बना उसका? बहरहाल अब इस मामले को छोड़ते ज़रा एक और मामले पर आते हैं। वो भी अफसोसनाक मामला है। कल से उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है
میں بہت دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ مقامی ڈی سی ہے، وہ پی ڈی ایم میں ہے، اور اگر اس کے اوپر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ صوبائی حکومت ہے، کیونکہ وہ لوگ تھے ڈی سی تو فرماتے ہیں کہ جناب ہم نے آج ان کو معطل کر دیا گیا، ایک اور صاحب کو لگا دیا گیا، لیکن معطلی تو کافی نہیں ہوتی نا. آپ اس پر جو ہے وہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا جائے. بے شک قتل کا مقدمہ درج نہ کیا جائے، لیکن ایسے نااہل آدمی کو سرکاری ملازمت سے برطرف ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو دفعہ 144 لگا دی، جب یہ مرنے والے ہی آ گئے. دریا میں وہ اونچی جگہ ہے، وہاں کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ ناشتہ کرنے گئے تھے، ناشتہ کر رہے تھے، اور وہ اب خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ ہوٹل بند تھا یا نہیں تھا، تو وہ لوگ خود بخود آ گئے. اس کا تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب وہ تو جو ہے وہ مرنے والوں کا قصور تھا. ابھی یہ خبر آئی ہے کہ جو اس ایم پی اے ہیں سوات کے، اس علاقے کے، ان کے صاحبزادے کے پاس جو ان کی سرکاری گاڑی تھی، وہ گاڑی جو ہے نا وہ یہاں اسلام آباد میں پولیس کی تحویل میں ہے. وہ 26 نومبر کو اس گاڑی میں سوار ہو کر حملہ آور ہونے آئے تھے. تو آپ کے پاس یہ ٹائم تو ہوتا ہے کہ آپ سرکاری مشینری اٹھا کر یہاں حملہ آور ہونے ہو جائے، لیکن جب آپ کو الرٹ ملتا ہے تو اس میں آپ کچھ نہیں کر پاتے. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ نااہلی ہے، سراسر نااہلی ہے. علی مین گنڈا پور کو اپنی نااہلی تسلیم کرنی چاہیے. بے شک وہ استعفیٰ نہ دیں، لیکن اپنی نااہلی کو تسلیم کریں. آج بڑا شدید مظاہرہ ہوا ہے سوات میں ان کے خلاف. لوگوں نے ان کے استعفے کا مطالبہ کیا، مقامی لوگوں نے، انہی کے ووٹرز نے ان سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے. تو بہرحال آگے چلتے ہیں. یہ آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بڑی خبر سامنے آئی ہے. وہ خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے بیرسٹر گوہر سے 2 روز پہلے ہاتھ ملایا تھا اسمبلی میں آگے بڑھ کر. انہوں نے اس ہاتھ ملاتے ہوئے جو گفتگو ان سے کی، اس پر مبنی خبر آئی ہے. وزیر اعظم نے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بیرسٹر گوہر کو یہ آفر کی کہ گوہر صاحب بہت ہو گیا، آئیے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، معاملات کو آگے لے جاتے ہیں اور سیاسی انتشار کو روکتے ہیں، سیاسی استحکام پیدا کرتے ہیں. آئیے بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں. اگر آپ براہ راست نہیں کر سکتے تو اسپیکر آفس کو جو ہے وہ ذریعہ بنایا جا سکتا ہے، اسپیکر آفس میں بیٹھ کر بات چیت کی جا سکتی ہے. یہ رانا ثناء اللہ بھی پہلے پیشکش کر چکے ہیں، اور حکومت کی جانب سے اس سے زیادہ سنجیدہ پیشکش ظاہر سی بات ہے اور کیا ہوگی کہ پرائم منسٹر نے خود پیشکش کی ہے. بیرسٹر گوہر نے بھی بہت اچھے طریقے سے اس کو لیا ہے. بیرسٹر گوہر پی ٹی آئی میں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عمران خان کے ویل وشر ہیں. انہوں نے گو کہ گزشتہ روز یہ فیصلہ آ گیا اور پی ٹی آئی جو ہے وہ مخصوص نشستوں سے محروم ہو گئی، لیکن آج ان سے سوال ہوا. انہوں نے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن آج ان سے سوال ہوا تو انہوں نے تصدیق کی کہ پرائم منسٹر نے آفر کی ہے اور اسپیکر آفس کے ذریعے بیٹھنے کی پیشکش کی ہے. تو رپورٹرز نے ان سے پوچھا کہ کیا جواب ہے، تو انہوں نے کہا انشاءاللہ. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگلے دنوں میں پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں. اگر مذاکرات نہیں ہوئے تو میں آپ کو پریڈکشن دے رہا ہوں اپنی اطلاعات کی بنیاد پر کہ اگر پی ٹی آئی نے اگست تک مذاکرات نہیں کیے اور سیاسی انتشار جو اسمبلی میں دکھائی دیتا ہے اور اسمبلی سے باہر بھی دکھائی دیتا ہے، اگر وہ ختم نہ ہوا تو پی ٹی آئی میں ایک بڑا گروپ سامنے آ سکتا ہے جو اس سے ڈیفیکٹ کرے گا، اور وہ حکومتی بینچوں پر تو نہیں بیٹھے گا، اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے گا، لیکن وہ سپورٹ کرے گا. اور اس میں اس کو کون لیڈ کرے گا یہ فیصلہ بعد میں ہوگا، کیونکہ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے تو اطلاعات ہے کہ انہوں نے اس کو ریفیوز کر دیا. اب ناظرین اسی حوالے سے ایک اور پاکستان کے حوالے سے خبر تھی، بڑی خبر تھی، اس پر بھارتی ایٹیٹیوڈ کی جانب واپس آتے ہیں. اس میں عالمی عدالت انصاف نے گزشتہ روز ایک فیصلہ دیا پاکستان کے حق میں. آربیٹریشن کورٹ ہے عالمی عدالت انصاف کی. اس میں انڈس واٹر ٹریٹی جو ہیلڈ ان ابینس کی ہے بھارت نے، یعنی تاکہ نسیاں پر اس کو رکھ دیا اور یہ کہا کہ بحال نہیں کریں گے، اس کے بارے میں فیصلہ ہے. انہوں نے یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ بھارت کو عمل کرنا ہوگا اس کے اوپر، کیونکہ اس میں اس کی معطلی کی کوئی شک نہیں ہے اور یک طرفہ طور پر اس کو معطل نہیں کیا جا سکتا، نہ ختم کیا جا سکتا. تو بھارت اگر کرے گا تو عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرے گا. بلاول بھٹو زرداری بھی اس بات کے گزشتہ روز بھی انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ بھارت اگر سندھو پر حملہ آور ہوگا، پاکستان کے پانی پر حملہ آور ہوگا تو یہ آبی جارحیت ہوگی اور پھر آبی جنگ ہوگی. اب اس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن یہ بھارت جو ہے وہ مسلسل شکست پر شکست کھا رہا ہے. اور پاکستان نے ابھی جو میں نے ابتدا میں آرمی چیف کے خطاب کا بھی تذکرہ کیا کہ کیسے پاکستان نے بھارت کو ڈاکو چنے چبوائے،
آرمی چیف نے کیسے کیا بتایا. انہوں نے کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے کا بھی اعادہ کیا. یہ بھی ایک خوشائن بات ہے. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں پاکستان کا انٹرنیشنل پاسچر جو ہے وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے. پاکستان کی انٹرنیشنل پوزیشن تبدیل ہوتی جا رہی ہیں. اس لیے کہ پاکستان نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک مستحکم دفاع والا ملک ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. اس میں دو بڑی خبریں سامنے آئی ہیں. ایک تو گزشتہ شب یہ خبر سامنے آئی کہ پاکستان جو ہے وہ اب 113ویں نمبر سے پاکستانی پاسپورٹ 100ویں نمبر پر آ گیا اور پاکستان کو دنیا کے 32 ممالک میں آن ارائیول یا آن لائن ویزا مل جائے گا. یو اے ای کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا جس میں پاکستان کے سفارتی اور سرکاری حکام کو جو ہے وہ ویزے کی شرائط سے وہ کر دیا گیا، مبرہ کر دیا گیا. قطر نے بہت ساری آسانیوں کے لیے ویزا رجیم میں تبدیلیوں کی آفر کی ہے. اس کے اوپر بھی حوصلہ افزا پیش رفت ہے. اور ساتھ ساتھ اس کے یہ بھی ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے کہ آج بلومبرگ نے ایک وہ چلایا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ رسک قرضوں کے حوالے سے، ڈیفالٹ رسک پاکستان کا جو ہے نا 53% ریڈیوس ہو گیا ہے. اور یہ پاکستانی معیشت کے حوالے سے اچھی خبر ہے. بلومبرگ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی معیشت بہتر ہو رہی ہے اور ڈیفالٹ رسک میں کمی کا مطلب اتنی جو ہے وہ اتنے سائزیبل کمی جو ہے اس سے پاکستان جو ہے گرو کرتی معیشت میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے دنیا میں. یعنی جو معیشتیں گرو کر رہی ہیں اس میں پہلے نمبر پر آ گیا. یہ میری خبر نہیں ہے، اس کی خبر ہے. اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس حوالے سے حکومت بجلی کے بلوں میں بہت رولا ہے، لیکن مصائب ہیں. حکومت میں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ جو عمران خان صاحب نے بارودی سرنگیں لگائی تھی معیشت میں اور اس وقت 30 روپے پیٹرول ریڈیوس کر دیا تھا، IMF کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، وہ ابھی تک اس کے آفٹر مارکس ہیں اور میں اور آپ بھگتتے ہیں. میرا بجلی کا بل، میرے گھر میں کوئی اے سی نہیں ہے، میرے گھر میں اس مرتبہ فریج بھی ہم نے بند کر کے رکھ کے دیکھا کہ کیا ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی میرا بل جو ہے وہ اتنا ہی آیا جتنا باقی لوگوں کا آیا ہے. بہت بل ہے، 16,000 روپے، اور یہ ڈبل ہو گیا. جب جو پچھلے سالوں میں آتا تھا اس سے ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں حوصلہ بھی دے. ایک اور اس میں بڑی خبر ہے، مضطرب کر دینے والی خبر ہے، وہ ہے پاکستان کے سرکاری اداروں کے حوالے سے. وہ حکومت کی کارکردگی جو ہے نا اس کا اظہار ہوتا ہے کہ جو پاکستان کے بڑے سرکاری ادارے ہیں وہ 1.9 ارب روپے کا روزانہ نقصان کر رہے ہیں. اور یہ انکشاف میں نے نہیں کیا، یہ کابینہ کمیٹی برائے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اجلاس میں ہوا ہے. مہتاب حیدر صاحب اس کی خبر لائے تھے، اس کی تفصیلات پھر میں نے بھی حاصل کی اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ صرف 6 مہینے میں 600 ارب روپے جو ہے نا حکومتی سپورٹ کے طور پر جو ہے وہ ان اداروں کو دیے گئے، جو کل ریونیو کا 10% ہے. اس کے علاوہ 1.7 ارب روپے کی پینشن ان اداروں کی کے ملازمین کی سالانہ وہ اس کے علاوہ ہے. اب یہ دیکھیے کہ کتنا بڑا نقصان ہے. حکومت بہت دعوے کرتی ہے، تو ٹھیک ہے آپ کر رہے ہوں گے، فائنینشیل ڈسپلن قائم کر رہے ہوں گے، فزیکل ڈسپلن قائم کر رہے ہوں گے، تو ذرا اس نااہلی کو بھی کم کریں. یہ آپ کی نااہلی ہے، میری اور عوام کی نااہلی نہیں ہے، یہ آپ کی نااہلی ہے. ان میں ریفارمز لانا آپ کا کام ہے. IMF آپ کو 30 سال سے کہہ رہا ہے کہ اسٹرکچرل ریفارمز لے کر آئے، آپ اسٹرکچرل ریفارمز نہیں لے کر آتے. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ چھوٹے درجے کے ملازمین کو نوکریوں سے فارغ کر دیتے ہیں، بڑے ملازمین کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں. ابھی بھی آپ کی بیوروکریسی کو جو ہے وہ کتنے لاکھ یونٹس جو ہیں وہ ملک میں فری دیے جاتے ہیں. ذرا اس پہ غور کیجئے، کیوں دیے جاتے ہیں؟ آپ ان کی تنخواہوں میں ایڈ کریں. پھر آپ ان کو گاڑیاں دیتے ہیں، گاڑیوں کا پیٹرول دیتے ہیں. آپ اربوں روپے ماہانہ بچا سکتے ہیں اسی وجہ سے. ذرا آپ اس طرف جائیے نا. جو دنیا میں بیوروکریسی کو سہولیت حاصل ہیں اسی طرح کی سہولیت آپ بھی دیجیے. اگر آپ دنیا کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، معیشت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کریں جو دیگر دنیا کر رہی ہے. آپ کے کاسمیٹک معاملات سے، بجلی کا بل بڑھانے سے، عام آدمی پر بوجھ ڈالنے سے قوت خرید کم ہوگی، لا لیسنس بڑھے گی، اور کچھ نہیں ہوگا. بہرحال ایک اور خبر ہے، وہ بھی بھارت سے ہے ناظرین، اور یہ حیران کن خبر ہے. وہ کشمیر میں 10 لاکھ بھارتی فوجی تعینات ہیں اور امرناتھ یاترا ہونی ہے، یہ بھی کشمیر میں ہوتی ہے، جموں اور کشمیر میں. پہلگام کا واقعہ ہوا، 10 لاکھ بھارتی فوج موجود تھی، پھر کیا ہوا؟ وہ واقعہ ہو گیا. اب 40,000 ایڈیشنل جو ہے وہ لائے جا رہے ہیں اور ان کو تعینات کر دیا گیا ہے فوجی جوانوں کو.
اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ ایک اور اس میں بڑی خبر یہ ہے کہ اس میں ڈرون کیمرے اور آر ایف آئی ڈی لگائے جا رہے ہیں، سگنل جیمرز لگائے جا رہے ہیں، اور پھر کیمرے، حساس کیمرے نصب کیے جا رہے ہیں۔ یہ اس سے بھارت میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ کوئی مذہبی اجتماع ہے، مذہبی سفر ہے، اور یہ ٹریول ہوتا ہے، پیدل جاتے ہیں، تو اگر یہ مذہبی سفر ہے یا کوئی فوجی آپریشن، یہ بڑا سوال ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک خبر اور بھی آئی ہے، 7 سمندر پار سے آئی ہے۔ اس خبر میں یہ بتایا گیا ہے کہ برطانیہ عظمیٰ جو ہے، وہ جو اسرائیل اور مسئلہ کشمیر کی ماں ہے برطانیہ، اسی کے شروع کردہ ہے۔ 1932 میں مسئلہ اسرائیل کے سرزمین کو ملک میں بدلنے کا کام انہوں نے شروع کیا، تنازع کھڑا ہوا، اور پھر 1948 میں اسرائیل کو باقاعدہ وجود میں لے آیا گیا اور فلسطینیوں کو نکال دیا گیا۔ تو اب وہ برطانیہ عظمیٰ جو ہے وہ 12 F-35A طیارے خریدے گی امریکہ سے، اور ان کی خاصیت یہ ہوگی کہ وہ امریکی ساختہ ایٹمی میزائل لے جانے کی صلاحیت کے حامل ہوں گے۔ یعنی میں کروں تو سالہ کریکٹر ڈھیلا ہے، اور آپ بادشاہ سلامت ہیں، آپ جو مرضی کریں۔ اب ایران تو ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتا، برطانیہ کی کس سے دشمنی؟ ایران کو تو پھر خطرہ ہے نا، ایران کو امریکہ سے بھی خطرہ ہے، یورپ سے بھی خطرہ ہے، اسرائیل سے خطرہ ہے، برطانیہ کو کس سے خطرہ ہے؟ برطانیہ کو تو اپنے تمام، ایک فرانس کے ساتھ اس کی معاہدہ رہی تھی، نارنگ منڈی کے ساتھ معاہدہ رہی تھی، وہ ٹھیک ہو گئے تعلقات۔ اب برطانیہ اور فرانس دونوں یورپی یونین میں ہیں، اب برطانیہ کی سرزیں ہالینڈ سے بھی ملتی ہیں، تو ٹھیک ہے، وہاں آپ کو کیا خطرہ ہے؟ اور دیگر ممالک سے ملتی ہیں، آپ کو کیا خطرہ ہے؟ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ کیوں ایٹمی میزائل لے رہے ہیں؟ آپ کیوں یہ طیارے لے رہے ہیں ایٹمی میزائلوں والے؟ بس مسئلہ صرف یہی ہے کہ کوئی ایسا ملک طاقتور نہ ہو جائے جو اسرائیل کے لیے چیلنج بن سکے۔ خدا حافظ۔